अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अरसलान अहमद अरसल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर प्रोग्राम घर जात रहे में आपको खुश आमदीद। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में आप देख रहे हैं कि जहां हम बुज़ुर्ग हज़रात को जो सीनियर्स हैं और जिन्होंने नात के हवाले से बड़ा काम किया है, नात ख़ानी की शक्ल में, नात गोई की शक्ल में, नातिया तहकीक व तनकीद के हवाले से, सोशल मीडिया पर नात के हवाले से काम करने पर, वहीं पर हम नौजवान नात ख़ानान हज़रात को भी बुला रहे हैं कि जो करीने और सलीके से बारगाह रिसालत में मद्दा सरा होते हैं। आज के हमारे मेहमान में नौजवान नात खान तसद्दुक़ रसूल नक्शबंदी QTV के मशहूर मुकाबले मरहबा या मुस्तफ़ा को जीत चुके हैं और बहुत से मुकाबले इन्होंने जीते हैं और बड़े सलीके से नात पढ़ते हैं। तो आए हम उनसे कुछ गुफ्तगू करते हैं, कुछ बात करते हैं और उनसे कुछ कलाम सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। आपको घर याद रहे में खुश आमदीद। जज़ाकल्लाह। आप इस वक्त नौजवान नात ख़ानान हज़रात में अच्छी नात पढ़ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह और कोशिश कर रहे हैं। आपका ज़ौक़ अच्छा है, आपकी अब तरबियत याफ्ता है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तो का फज़ल। आपके अंदर नात ख़ानी का शौक़ और जज्बा कैसे पैदा हुआ? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल से सबसे पहले तो उसके इंतखाब से पहले तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता। जिसको वो चाहे, जो देना चाहे। उसके फ़ज़ल के बाद घर का माहौल ऐसा था और मेरी वालदा जो हैं वो नात पढ़ा करती थी अपने स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में। उनको बहुत शौक़ था। मेरे वालिद साहब पढ़ा करते थे नात। उनको शेर से और नात से दोनों चीज़ों से बड़े लगाव था उनको और अभी तक है। मुझे अगर मैं कहीं भी ये महसूस करूं कि ये लफ्ज़ मैं बाकियों की निस्बत अच्छा अदा कर रहा हूं उर्दू का और इसमें ज़ेर ज़बर का मैं ख़याल रख रहा हूं, तो इसका क्रेडिट मेरे वालिद साहब को जाता है क्योंकि वो कभी ज़ेर ज़बर मुझे रोक दिया करते थे लेकिन उसके बग़ैर आगे नहीं जाने दिया करते थे। उनकी तरबियत से, उनके शौक़ से मेरे अंदर ये शौक़ पैदा हुआ। फिर चलते रहे अल्हम्दुलिल्लाह। नात ख़ानी की तरबियत किससे ली? पहले तो मैंने जैसे आपको बताया ना कि जो फ़र्स्ट जिसको इब्तिदाई तालीम कहते हैं वो मेरी वालदा, मेरे वालिद साहब, उसके बाद फिर क़िबला हाफ़िज़ अरशद नक्शबंदी साहब, उनका मैं बाकायदा शागिर्द हुआ जो कि सैयद मंजूर कुनैन साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह आपके शागिर्द हैं। तो उनसे फिर आज तक तरबियत ले रहा हूँ और चल रहा हूँ साथ साथ। कोई नात शरीफ आप पेश करें फिर बाकी बात करते हैं। बिल्कुल ठीक है। मैं एक बड़ा ख़ूबसूरत कलाम है मुज़फ़्फ़र वारसी रहमतुल्लाह ताला अलैह, उसी के चंद अशआर। जहाँ भी हो वहीं से दो सदा सरकार सुनते हैं। सरे आए न सुनते हैं, पसे दीवार सुनते हैं। मेरा हर सांस उनकी आहटों के साथ चलता है और मेरे दिल के धड़कने की भी वो रफ्तार सुनते हैं। मेरे दिल के धड़कने की भी वो रफ्तार सुनते हैं। असलान भाई शेर देखें। खड़े रहते हैं अहले तख्त भी
دہلیز پر ان کی کھڑے رہتے ہیں اہل تخت بھی دہلیز پر ان کی، پر فقیروں کی صدائیں بھی شہ ابرار سنتے ہیں۔ میں صدقے جاؤں ان کی رحمت للعالمین کے، پکارو چاہو جتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں۔ ماشاءاللہ بہت اچھا ہے۔ ناظرین، گھر یاد رہے میں آپ نے دیکھا شروع سے فرسٹ ایپیسوڈ سے ہی کہ ہم نے جہاں بزرگوں کو بلایا، بزرگ نعت خوانان حضرات کو بلایا، ان سے باتیں کی، وہیں پر نوجوان نعت خوانان جو کہ اس وقت اچھی نعت پڑھتے ہیں، سلجھی ہوئی نعت پڑھتے ہیں، ان کو بھی ہم بلاتے ہیں اور ان سے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں، ان سے آپ کلام سنتے ہیں۔ آپ کا فیڈ بیک اس حوالے سے بہت مؤثر رہا کہ آپ جو ینگ ٹیلنٹ ہے، اچھے لوگ ہیں جو محافل میں اچھی نعت پڑھتے ہیں، آپ ان کو بلاتے ہیں، اور تصدق رسول اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ اب انہوں نے مظفر وارثی صاحب کی ایک نعت پڑھی، اور اس نعت میں بھی ایک اشعار میں بھی ایک کیف ہے، موسیقیت ہے، ترنم ہے بحر میں اس کی، اور پھر انہوں نے پڑھا بھی اس کو بہت خوب۔ مزید ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ نعت میں کیا کیا چیزیں سیکھتے ہیں؟ نعت خوانی کے لیے کیا کیا چیزیں سیکھی ہیں آپ نے؟ ارسلان بھائی، مجھے اندازہ بھی تھا یہاں آنے سے پہلے، اور یہاں پہنچ کے اور آپ کو دیکھ کے آپ کے پروگرام کا جو ایک فارمیٹ ہے اس سے ایک تو میں بڑا متاثر ہوا ہوں نعت کے حوالے سے۔ جس طرح سے ماشاءاللہ جو چیزیں آپ پوچھتے ہیں وہ عمومی طور پہ نہیں پوچھی جاتی، یہ جس طرح آپ نے سوال کیا بڑا انٹرسٹنگ اور بڑا اچھا سوال ہے، بڑا اچھا لگا مجھے۔ میرے خیال کے مطابق نعت خوان کو جو مطلب سیکھنے کے مراحل میں جو سب سے پہلا مرحلہ ہے نا، وہ ادب ہے۔ اس کو ادب سیکھنا چاہیے سب سے پہلے۔ صرف یہ نہیں کہ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب، وہ تو بڑی دور کی بات ہے۔ یہ کہ محفل میں جب ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو رہا ہے جس محفل میں، اس محفل میں کس طرح بیٹھنا ہے، اس محفل میں بیٹھ کے نعت کس طرح سننی ہے۔ جب سننا آ جائے گا تو پھر پڑھنا بھی آ جائے گا۔ حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب کشف المحجوب میں آپ نے یہ فرمایا ہے، اس دور میں جس طرح آپ لکھتے ہیں، محسوس ہوتا ہے کہ اس دور میں پڑھنے کہنے سے زیادہ فوقیت دی جاتی تھی سننے پر، کہ جس کو سننا آ جاتا ہے اس کو پھر وہ پرفارمر بھی اچھا ہو جاتا ہے، اس کو پتہ چلتا ہے کہ یہ شعر میں نے کس طرح پرفارم کرنا ہے۔ یہ میرے جو سینئر تھے وہ اس لہجے کا، اس طرح کا شعر کس طرح سے پرفارم کرتے تھے، میں اس کو پہنچاؤں کیسے، صرف سناؤں نہیں، اس کو پہنچاؤں۔ تو یہ چیزیں ادب سے آتی ہیں۔ ادب سے اب مجھے نصیب ہے الحمدللہ اللہ کے فضل سے، جو ہمارے ملک کے سینئر ترین ثنا خان ہیں، ان میں سر فہرست سید منظور الکونین صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کی نجی محافل میں بھی بیٹھنے کا موقع ملا ہوا ہے، ان کو دیکھنے کا۔ تو وہاں پہ میں کئی محفلوں میں بلایا جاتا تھا، یا مجھے نہیں بھی بلایا ہوتا تھا، تو میں صرف اس خاطر پہنچ جاتا تھا کہ یہاں پہ سننا ہے، یہاں پہ سننے کا بڑا مزہ آتا ہے۔ تو سب سے پہلے میرا خیال سننے کو، ادب سے، ان چیزوں کو، یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں نا، پہلے یہ سیکھنی چاہیے، پھر چلنا چاہیے آگے۔ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ آپ کے اشعار جو آپ نعت خوانی کرتے ہیں، اس کے لیے جو آپ دھن کا انتخاب کرتے ہیں، اس میں کس چیز کو مد نظر رکھتے ہیں؟ یہ وہی بات ہو گئی پھر ماشاءاللہ۔
سب سے پہلے تو خیال اسی چیز کا رکھا جاتا ہے کہ یہ دھن جو ہے وہ اس نعت پر جا بھی رہی ہے کہ نہیں جا رہی، جس کیفیت کے یہ شعر ہیں اس کیفیت کے مطابق یہ دھن ہے یا نہیں ہے۔ اب مدینہ پاک سے واپسی کے جو اشعار ہیں ان میں خوشی والی طرز تو آپ لگا نہیں سکتے، روتے ہوئے سامان سفر باندھ رہے ہیں، اس کو آپ کوئی ایسی طرز تو نہیں لگا جیسے سکتے۔ اشعار کا ماحول ہے جی، ویسے جی، کمپوزیشن کا ویسے ماحول کمپوزیشن کا ماحول ہونا چاہیے۔ تو دوسرا، اگر کوئی 2 4 3 4 6 8 دھنیں اس پہ پوری بیٹھ رہی ہیں تو پھر ان میں سے انتخاب کیا جاتا ہے کہ اس میں کوئی ایسی دھن تو نہیں کہ جو قابل اعتراض ہے اور جو کہیں اور مل جاتی ہے، جا کے لوگوں کو پھر بات کرنے کا موقع ملتا ہے، اس چیز کو پھر دیکھا جاتا ہے۔ کس کس نعت خان کو آئیڈلائز کرتے ہیں؟ آئیڈلائز سب سے پہلے تو ظاہری بات ہے جو ایک پودا ہوتا ہے اس کے لیے اس کا مالی سب سے پہلے آئیڈیل ہوتا ہے، تو میرے استاد محترم حافظ ارشد نقشبندی صاحب سب سے پہلے تو وہ ہیں۔ اس کے علاوہ سینئر جو حضرات ہیں جن سے میں انسپائر ہوں، جو مجھے اچھے لگتے ہیں، ان میں سے میں نے بہت سنا قاری زبید رسول صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، قبلہ شاہ صاحب، ان کی شاہ صاحب کی تو بنائی ہوئی طرزیں پڑھ پڑھ کے تو مقابلے جیتتے رہے ہیں بچپن میں۔ اس کے علاوہ سرور بھائی ہیں، اس کے علاوہ یہ حافظ مرغوب احمد حمدانی صاحب، ان کے جو ابتدائی وہ تھا، میرے پاس ایک کیسٹ ہوا کرتی تھی، اس میں جب لیا نام نبی میں نے دعا سے پہلے، یہ نعت میرے والد صاحب نے ایک کیسٹ میں کچھ 7 دفعہ اس کو ریپیٹ پہ نا کیا ہوا تھا۔ ریکارڈ کرائی ہوئی تھی، تو میں وہ سنتا رہتا تھا دن رات دن رات دن رات، تو میں نے یہ نعت یاد کی، پھر ان کے سامنے پڑھی بھی، ان سے میں اس طرح سے بڑا انسپائرڈ ہوں۔ اور زبیب شاہ صاحب ہیں ہمارے، میرے دل کے انتہائی قریب، میرے بھائی، میرے سینئر، میرے استاد بھی، ان کو میں کہہ دیا کرتا تھا۔ خالد حسنین خالد صاحب، ان کے ساتھ میرا قلبی تعلق تھا ایک، ان سے بہت کچھ سیکھا، ان کے ساتھ بڑے سفر کرنے کا موقع ملا، یہ احباب ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سارے جو اپنے سینئر ہیں، جو اچھا پڑھنے والے ہیں، سب کو۔ آپ کوئی کلام پڑھے پھر آخر میں ریپڈ فائر کرتے ہیں؟ ایک کلام ابھی ذہن میں آیا، نام لیا قاری زبید رسول صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، تو انہی کا پڑھا ہوا ایک کلام ہے، اس کے جی 2 3 اشعار۔ پہ کرے دل ربا بن کے آیا، روح ارض و سما بن کے آیا، روح ارض و سما بن کے آیا، سب رسول خدا بن کے آئے، وہ حبیب خدا بن کے آیا، تاجداروں نے دی ہے سلامی، بادشاہوں نے کی ہے غلامی، بے مثال اس کا اس میں گرامی، مصطفیٰ مجتبی بن کے آیا، مصطفیٰ مجتبی بن کے آیا، کیا ظہوری لکھے شان اس کی، مدح کرتا ہے قرآن اس کی، نعت پڑھتے ہیں
حسان اس کی جو میرا رہنما بن کے آیا، سب رسول خدا بن کے آئے، وہ حبیب خدا بن کے آیا۔ سبحان اللہ، بہت خوب۔ آخر میں ریپڈ فائر، بسم اللہ۔ گھر یا گھر سے باہر، گھر، کتاب یا موبائل، کتاب، حافظ معذور الدین مظہر اور حفیظ طیب، دونوں کہہ سکتے ہیں، حفیظ طیب، فیملی اور فرینڈ، فیملی فرسٹ، چائے یا کافی، چائے، بائی ایئر اور بائی روڈ، ڈپینڈ آن ٹریول، سفر پہ منحصر ہے، ایک چیز ہے، بائی ایئر کر لیں۔ لیڈر اور فالو، فی زمانہ لیڈر، اعظم چشتی، سید منظور الکونین، یہ بھی مشکل ہے، اس میں منظور الکونین صاحب کو خوش کرنے کے لیے اعظم چشتی صاحب، کیونکہ شاہ صاحب بھی اسی میں خوش ہوتے ہیں۔ عید الفطر، عید الاضحیٰ، عید الفطر، ایک شادی یا ایک سے زیادہ شادی، آن ایئر بتا دیا جائے، ایک شادی۔ بہت شکریہ آپ کا، آپ گھر یاد رہے میں تشریف لائے۔ گھر یاد رہے میں نوجوان نعت خوانان کو بلانا بھی اس تحریک کا حصہ ہے کہ اچھے نعت خوانان کی آواز یوٹیوبرز تک جائے۔ بالکل بالکل ایسا ہی ہے، بہت اچھی بات ہے۔ جی ناظرین، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ایک نئے مہمان کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔